बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्लाह खान हूँ। आप जानते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोगों को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करके गए, उनकी वफादारियाँ तब्दील कराई गई और तब तक उनको गिरफ्तार रखा गया जब तक कि उन्होंने अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं कर ली। और अली मोहम्मद खान को आज फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया है। शहरयार आफरीदी को दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया 15 दिन के लिए। तो जो लोग नहीं टूट रहे और अपनी वफादारियाँ तब्दील नहीं कर रहे, उनकी जो रिहाई है वो अमल में नहीं आ रही। आप कितनी मुज़िका खेज बात है, और पूरी दुनिया इसका मजाक उड़ा रही है कि अगर किसी ने जुर्म किया है तो फिर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने से उसकी रिहाई कैसे हो जाती है। और ये अली मोहम्मद खान और शहरयार अफरीदी जो हैं, ये अली मोहम्मद खान मसलन ये क्यों जो है वो अभी तक रिहा नहीं हो रहे हैं। अब तशवीश की बात यह है कि नई फहरिस्तें बन गई हैं। दूसरा मरहला, गिरफ्तारियों का दूसरा मरहला शुरू हो गया है। अब इसमें एक और मुज़िका खेज बात है कि भाई अगर ये सारे लोग मुलव्वस थे तो इनको पहले गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया। तो अब आपने कुछ लोगों पे काम कर लिया, वर्किंग कर ली। अब आप चाह रहे हैं कि मजीद लोगों को जो है वो तोड़ा जाए, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मजीद लोगों को प्रेशराइज किया जाए। और वो तमाम लोग जो एहतजाज में शामिल नहीं हैं, उनके घर पे छापों का कोई जवाब नहीं है, लेकिन छापे मारे जा रहे हैं। अब ये जो नई फहरिस्त तैयार हुई है, इसमें देखें ऐसा लगता है किसी को छोड़ा ही नहीं है। हर वो शख्स जो MNA MP रहा है या MPA MNA बन सकता है, हर वो शख्स जो टिकट का ख्वाहिशमंद है, और हर वो शख्स जिसके जीतने के 1% इम्कान भी मौजूद हैं, उसको तहरीक इंसाफ से तोड़ने के लिए अब उसकी गिरफ्तारियां अमल में लाए जाने का मंसूबा बना लिया गया है। तो अब सेकंड लिस्ट तैयार हुई है। इस लिस्ट में कौन कौन है ज़रा देख लीजिए। इसमें इरफानुल्लाह न्याजी हैं। मैंने आपको पहले ही बताया था कि इरफानुल्लाह न्याजी, सनाउल्लाह मस्तिखेल और ये गजनफर अब्बास छीना, ये तमाम लोग जो हैं इनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं। मैंने आपको ये भी बताया था कि इनके मुलाजिमों को भी उठा के ले गए हैं और जो है वो इनको अब गिरफ्तार करने का इनका मंसूबा बना लिया गया है, क्योंकि बहुत हो गया। इनको बहुत टाइम दिया गया, इनसे कहा गया था गिरफ्तार अपनी वफादारियां तब्दील कर लें, इन्होंने नहीं की। जब नहीं की तो फिर भुगते। तो अब ये इरफानुल्लाह न्याजी हैं, सनाउल्लाह मस्तिखेल हैं, मोहसिन लगारी हैं। मोहसिन लगारी साहब हाल ही में जो है वो ज़िमनी इलेक्शन जीते थे 30,000 वोटों से। अब मोहसिन लगारी का क्या काम है, लाहौर में वो उस दिन मौजूद भी नहीं होंगे और या पिंडी में, लेकिन गिरफ्तार होंगे। चौधरी बिलाल अहमद विर्क हैं, साहिबजादा महबूब सुल्तान, साहिबजादा नज़ीर सुल्तान, ऑन अब्बास बप्पी को भी गिरफ्तार। फरूख हबीब का नाम डाल दिया गया है। अहमद चट्ठा, जरताज गुल, इब्राहिम खान, शब्बीर गुज्जर। अब शब्बीर गुज्जर लाहौर के MP हैं और इस मरतबा तो इनको जो है वो टिकट भी नहीं मिला, और इनको जो है वो इनको भी गिरफ्तार करने का प्लान बनाया गया है। एजाजुल हक साहब वाज़े नहीं कर रहे ना कि वो PTA के साथ हैं या नहीं है। वाज़े करें तो जान छूटे। अफजल शाही, उमर असलम, असद मुअज्जम, सिप्तान खान जो कि जी पार्टी के साथ बड़े खड़े हुए हैं, स्पीकर हुआ करते थे। यासिर हमायूं, मजीद न्याजी, जुबैर न्याजी, और इनके अलावा वलीद इकबाल साहब, उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा, सेनेटर हैं। हामिद खान, एहसानुल्लाह टवाना खुशाब से, वकास अकरम का नाम भी इसमें शामिल किया गया है। फिर इसके अलावा रफ़ीक लगारी हैं, ताहिर सादिक, मेजर ताहिर सादिक अटक वाले, ये भी नहीं टूट रहे। सरदार तालिब नकई और आसिफ नकई, ये MNA MP का इलेक्शन लड़ते हैं ज़िला कसूर से, तो इनको भी जो है वो, और पिछले दफ़ा कसूर से 2 ही सीटें थी, एक डोगर साहब की थी, कर्नल हाशिम डोगर की, और दूसरी नकई साहब की थी। तो हाशिम डोगर टूट गए हैं, ये नहीं टूट रहे, तो इन दोनों को गिरफ्तार करने का प्लान। फिर निसार जट, रियाज फतेहाना। अब रियाज फतेहाना जैसे शरीफ आदमी का क्या काम है कि वो किसी जलाओ घराव में मुलव्वस हो। वो तो बड़े धीमे मिजाज के आदमी हैं, लेकिन उनको भी गिरफ्तार किया जाएगा। उसामा गयास मेला, आमिर सुल्तान, मलिक अहमद यार, नौरेज शकूर, नसरुल्लाह दरेशक, रईस महबूब, मियाँ गौस, अमजद जोया, शमशाम बुखारी ऐसा आदमी जब जिनको मिनिस्टर बनाया गया तो वो कोई सख्त बात नहीं करते थे कि नहीं मेरे मिजाज के खिलाफ है। उस शख्स को भी जलाओ घराव में अब आपने पकड़ना है। फिर मियाँ अख्तर हयात और अख्तर कांजू का नाम भी शामिल है। इनके अलावा तहमीना दस्ती, मुअज्जम जतोई भी MP का इलेक्शन लड़ चुके हैं। शबीर कुरैशी, मुमताज़ मानिका, जहूर कुरैशी, हमाद अजहर का नाम, और फिर जहीर अब्बास खुखर, इनका नाम भी शामिल किया गया लिस्ट में। एजाज दयाल, बिलाल एजाज जो है इनकी गिरफ्तारी का मंसूबा बनाया गया। फिर इसके अलावा मंशा सिंधु, चौधरी नसीर, रजा हराज, अहमद यार हराज, इन लोगों का नाम भी शामिल किया गया है कि इनको अगले मरहले में अब गिरफ्तार किया जाएगा।
چھوڑا کون ہے؟ ہر وہ شخص جو پی ٹی آئی سے کسی بھی طرح کا تعلق رکھتا ہے اور وہ الیکشن لڑنا چاہتا ہے اس کو توڑ رہے ہیں. تو یہ سیاسی جماعت کو توڑنے کا ایک حربہ مل گیا ہے 9 مئی کے واقعات کی آڑ میں. وہ تمام لوگ جو اس سے کوئی تعلق بھی نہیں تھا ان کو بھی آپ جو ہے وہ اٹھا کے بند کریں گے تاکہ وہ اپنی وفاداریاں تبدیل کریں. تو پولیس کے ذریعے بنیادی طور پر وفاداریاں تبدیل کی جا رہی ہیں. سادہ سی بات ہے. اچھا اب اس میں آج آپ نے دیکھا کہ خواتین، آپ سارا دن ویڈیو چلتی رہی ہے کہ خواتین کو منہ پہ شاپر ڈال کے لایا گیا ہے. شاپر یعنی آپ دیکھیں نا کتنی ہیوملیشن ہے کسی کی، کتنی ذلت کی بات ہے کہ آپ انسانیت کی تذلیل کریں. ذلت نہیں، تذلیل کی بات ہے. کسی کی انسانیت کی تذلیل کر رہے ہیں کہ اس کے منہ پہ آپ نے شاپر چڑھایا ہوا ہے اور شاپر چڑھا کے لا رہے ہیں. یعنی آپ دہشت گردوں کے منہ پہ کپڑا چڑھا کے لاتے ہیں اور یہاں پر خواتین کے منہ پر شاپر چڑھائے ہوئے ہیں آپ نے اور وہ لے کر آ رہے ہیں. اور ویڈیو میں پوچھا گیا کہ یہ کون، آپ کیا پی ٹی آئی سے تعلق ہے؟ تو بتایا گیا جی ہاں پی ٹی آئی سے ان کا تعلق ہے اور منہ پہ شاپر چڑھا کے لا رہے ہیں. تو یہ عجیب و غریب سی چیز ہو رہی ہے. اچھا پھر کرنل ہاشم ڈوگر صاحب جو ہیں انہوں نے کل کاشف کے پروگرام میں آئے ہوئے تھے، کاشف بازی کے پروگرام میں. اگرچہ وہ پی ٹی آئی چھوڑ چکے ہیں، دیکھیں پی ٹی آئی انہوں نے چھوڑ دیا، لیکن ان سے پوچھا گیا کہ ہاشم ڈوگر صاحب یہ بتائیں کہ یہ بات آپ سمجھ میں آتی ہے کہ لوگ جو ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس پہ حملہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، ان کو کوئی روکتا ہی نہیں ہے، آپ تو وزیر داخلہ رہے ہیں. تو انہوں نے بڑا حیران کن جواب دیا. انہوں نے کہا کہ میں یعنی دیکھیں یہ تو ہمیں بھی پتہ ہے نا، کمرہ عدالت تک میں سادہ کپڑوں میں ایجنسیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں، کمرہ عدالت میں بھی. پھر ہر احتجاج میں ایجنسیوں کے لوگ ہوتے ہیں. بعد میں تعدادیں بھی آتی ہیں نا کہ اسپیشل برانچ کی تعداد یہ تھی، فلاں ایجنسی کی تعداد کے مطابق یہ 15,000 کا مجمع تھا. تو ہر گیدرنگ میں چھوٹے سے چھوٹا احتجاج ہوتا ہے تو ایجنسیوں کے لوگ موجود ہوتے ہیں. تو کیا یہ ایجنسیوں کے لوگ نہیں بتاتے کہ یہ اب لبرٹی سے جو ایک گروپ ہے وہ کور کمانڈر ہاؤس کے ساتھ چل پڑا ہے، اور کیا ان کو انٹرسیپٹ نہیں کیا جا سکتا؟ انٹیلیجنس ایجنسیز تو کرتی ہی ہیں. سن لیں کہ کرنل ہاشم ڈوگر صاحب نے کیا کہا ہے. یہ پہلے آپ انہی کی زبانی سن لیں پھر ہم آگے بڑھتے ہیں. آپ کو یہ پریشانی ہوئی کہ پولیس نے ان کو روکا کیوں نہیں؟ بالکل مجھے پریشانی ہے. آپ تو ہوم منسٹر رہے ہیں، آپ تو ہوم منسٹر خود بھی رہے ہیں، آپ کو پتا ہے کہ ایس او پیز کیا ہوتے ہیں. جب اس طرح کا واقعہ ہو تو ہر قسم کی سیکیورٹی انشور کی جاتی ہے. آپ کو سرپرائز کہ آئی واز سرپرائزڈ اوبیسلی. پورے ملک میں جہاں پہ یہ ہوا، ایک ہماری انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کا کام ہے اور انہوں نے شاید بتایا بھی ہو، تو یہ تو اس چیز کی میری خبر ہے کہ لاہور میں کوئی انکوائری بھی ہو رہی ہے کہ یہ کیوں ایسا واقعہ ہوا کہ ان کو تو الاؤ نہیں کیا جانا چاہیے تھا جہاں پہ کیولری گراؤنڈ کے ساتھ چیک پوسٹ ہے یا جہاں پہ دوسرا ہے. اگر یہ شر پسند آپ ان کو موقع دیں گے تو پھر تو آپ کو پتہ ہے موب میں ہر طرح کے لوگ ہوتے ہیں. تو ٹھیک ہے انویسٹیگیشن ہے اور تھی، مگر اس واقعے کو میں سمجھتا ہوں روکا جا سکتا تھا. وہ کہتے ہیں اس واقعے کو روکا جا سکتا تھا. ایجنسیوں کے لوگوں نے ضرور بتایا ہوگا کہ یہ موب جو ہے وہ چل پڑا ہے کور کمانڈر ہاؤس کی طرف، کینٹ کی طرف، تو راستے میں انٹروین کیا جا سکتا تھا، پولیس آ سکتی تھی، روکا جا سکتا تھا، لیکن نہیں روکا گیا. اس کا مطلب ہے کہ کیا حکومت کا خود بھی یہی پلان تھا کہ ٹھیک ہے ایک دفعہ یہ ہو جائے اس واقعے کی آڑ میں، پھر ہم جو ہے وہ ان کو ذرا نمٹ لیں گے، تو چلیں ایک موقع مل رہا ہے تو ان کو کر لینے تھے. یعنی پولیس روک سکتی تھی، پولیس کو کسی نے آرڈر نہیں دیا کہ آپ ان کو روکیں. تو یہ بھی کرنل ہاشم ڈوگر صاحب کا خیال ہے کہ یہ بھی ہوا ہے. اچھا ایک چیز جو ہے وہ اس وقت سب سے زیادہ خطرناک ہے. اچھا چلیں اس سے پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو قادر پٹیل صاحب جو ہیں ان کو عمران خان صاحب نے اب 10 ارب روپے ہرجانے کا دعویٰ کر دیا ہے، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں عمران خان کے بالکل بے بنیاد اور جھوٹی بات ہے کہ ان کے پیشاب کی رپورٹ میں کوکین اور شراب وغیرہ کے ایلیمنٹس ملے ہیں. تو عمران خان سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جھوٹ، لغو اور بے بنیاد بات ہے، تو اس لیے ڈیفیمیشن کا نوٹس ان کو 10 ارب روپے ہرجانے کا بھیج دیا ہے. اگرچہ پاکستان میں ڈیفیمیشن لاز اتنے سخت نہیں ہیں اور اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا، لیکن بہرحال پھر بھی یہ دوہرا انہوں نے جرم کیا. ایک تو کسی کی میڈیکل رپورٹ پبلش کی جو کہ ایتھیکلی اور قانون نہیں کی جا سکتی تھی، دوسرا انہوں نے جو ہے وہ جھوٹ بھی بولا عمران خان کے بقول. اچھا اب آ جائیے ذرا آپ، یہ بہت ہی جو میں کہہ رہا ہوں کہ خطرناک اور جو ہے وہ ایک عجیب اس وقت پاکستان کے لیے بہت ٹینشن والی بات ہے. دیکھیے وزیر اعظم نے فون کیا ہے جو چیف ہیں ان کی IMF کی. اچھا ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ جب کوئی پرائم منسٹر IMF کو خود فون کرتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ٹیم ناکام ہو گئی ہے، تو پھر پرائم منسٹر سے بات کرائی جاتی ہے. یہ SOP ہے
کہ جب ٹیم ناکام ہو جاتی ہے، جو آپ کی فائنانس ٹیم ہے، آپ کا وزیر خزانہ ہے یا ان کی ساری ٹیم ہے، وہ جب ناکام ہو جاتی ہے کسی چیز کو ڈیل کرنے میں، پھر وزیر اعظم کی کال ہوتی ہے. تو جب وزیر اعظم کی کال ہوئی ہے، اس کا مطلب ہے کہ ٹیم ناکام ہو گئی ہے. یہ پکا ٹھکا یہ ایک SOP ہے، اور یہ پکی بات بتاتا ہے کہ جی جو اسحاق ڈار صاحب اور ان کی ٹیم ہے وہ IMF سے ڈیل کرنے میں ناکام ہو گئی. ناکامی کے بعد پرائم منسٹر سے کال کروائی جاتی ہے، اور جو کہ ہوا. جب انہوں نے کال کی تو آگے سے انہوں نے کہا کہ جناب پہلے آپ اپنے ملک میں کانسٹیٹیوشن کے مطابق جو ہے یہ معاملات کو ڈیل کریں، اور کانسٹیٹیوشن کے مطابق چلیں، اور چیزوں کو انریسٹ کو ختم کریں، پھر ہمارے پاس آئیں. اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں ہو رہی ہیں انکانسٹیٹیوشنل ہو رہی ہیں، نمبر ایک. دوسرا یہ ہے کہ کانسٹیٹیوشن اگر کہہ رہا ہے کہ الیکشن کرائیں تو پھر الیکشن کرائیں. اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ ویسے بھی کوئی بھی حکومت اس موقع پر آ کر وہ سمجھتی ہے کہ الیکشن ہونے والے ہیں، الیکشن ہوں گے اور نئی حکومت بنے گی، اور نئی حکومت جو ہے وہ ہم سے پھر ڈیل کرے تاکہ اس کے بعد 5 سال کا مینڈیٹ ہو. اس کا ہمیں اکنامک پلان پتا ہو، کیونکہ ابھی جو بھی حکومت آئے گی اس کا ہمیں کوئی اکنامک پلان ہی پتہ نہیں ہوگا، تو ہم کیسے اس کے ساتھ ڈیل کریں گے، کیونکہ یہ حکومت تو جانے والی حکومت ہے. تو اس لیے یہ ایک مسئلہ ہوتا ہے. تو انہوں نے سیدھا صاف کہا کہ پہلے آپ الیکشن کرائیں. دوسرا میں آپ کو بتاؤں، دیکھیں جو بہت ہی سخت قسم کے جو ہیں وہ کنڈیشنز لگائی ہوئی ہیں IMF نے. ایک بات آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ IMF کا جو پروگرام چل رہا ہے، یہ پروگرام کے ایکسپائر ہونے میں 30 ڈیز رہ گئے ہیں، اور اگر 30 ڈیز کے اندر IMF کا پروگرام ریوائیو نہیں ہوتا تو ایکسپائر ہو جائے گا. اور IMF کا پروگرام ایکسپائر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ڈیفالٹ کرنے کے خطرات بہت بڑھ جائیں گے. اچھا، اب کنڈیشنز انہوں نے لگا رکھی ہیں. ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ آپ کا روپیہ ابھی بھی اوپن مارکیٹ کے مطابق یا مارکیٹ کی ریٹ کے مطابق ڈٹرمن نہیں ہو رہا، یعنی آپ نے 285 روپے اس کو باندھ کے رکھا ہوا ہے، اوپن ڈالر میں نہیں رہا، اوپن مارکیٹ میں 316 روپے کا مل رہا ہے، تو اس کا مطلب اصل پرائس تو اس کی وہی ہے نا جس پہ وہ مل رہا ہے، تو آپ نے 285 روپے کا رکھ کے رکھا ہے، یعنی روپی کو فری فلوٹ نہیں کروایا ہوا. دوسرا وہ کہتے ہیں کہ جی آپ کا جو بجٹ ہے ہمیں اس کی ذرا کاپی دیں. اب تو خیر شہباز شریف صاحب نے کہہ دیا اسحاق ڈار سے کہ ان کی کاپی دے دو یار، یا جو ہم نے بجٹ تیار کیا اس کی کاپی دیں، لیکن وہ بالکل آف ٹریک ہے. جو IMF کی کنڈیشنز ہیں اس سے ہم آہنگی نہیں ہے. یہ پھر چلیں الگ سے بات کریں گے، یا میں بعد میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کس طرح سے بالکل آف ٹریک ہے اور کیا ڈیمانڈز ہیں اور وہ پوری نہیں ہو رہی. تیسری بات یہ ہے کہ IMF کہتا ہے کہ جی آپ نا 6 ارب ڈالر کہیں سے پروڈیوس کریں، پہلے 6 ارب ڈالر پروڈیوس کریں تو ہم بھی آپ کو پیسے دیتے ہیں. لیکن پاکستان کو جو ایشورنسز ملی ہیں وہ صرف 3 ارب ڈالر کی ملی ہیں، وہ بھی بڑی مشکل سے UAE سعودی عرب سے 3 ارب ڈالر کی ایشورنسز ملی ہیں. IMF کہتا ہے کہ 6 ارب ڈالر کریں. اب مسئلہ یہ ہے کہ جب ہم IMF کے پاس جاتے ہیں تو IMF کہتا ہے کہ پہلے دوست ممالک سے 6 ارب ڈالر اکٹھے کرو. ہم دوست ممالک کے پاس جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں پہلے IMF کی ڈیل لے کر آؤ پھر ہم دیں گے، ورنہ تم ڈیفالٹ کر جاؤ تو ہمیں کیا، ہمارے پیسے تو ڈوب جائیں گے. تو IMF کہہ رہا ہے کہ پہلے دوست ممالک کے پاس جائیں، دوست ممالک کہہ رہے ہیں پہلے IMF کے پاس جائیں. مرغی کہہ رہی ہے پہلے انڈا لاؤ، انڈا کہہ رہا ہے پہلے مرغی ہونی چاہیے. تو یہ صورتحال بنی ہوئی ہے. اچھا، اب اس ساری صورتحال میں ہماری جیب میں ہے 4.1 ارب ڈالر. 4.1 ارب ڈالر. جب 4.1 ارب ڈالر ہمارے پاس ہیں تو ہم نے دینے کتنے ہیں؟ تو آج میں نے ایک فگر بتایا اپنے پروگرام میں، میں نے کہا کہ 28 ارب ڈالر پاکستان نے ایک سال میں دینے ہیں. جیب میں 4 ارب ڈالر ہیں اور ہم نے دینے 28 ارب ڈالر ہیں. تو مجھے ڈاکٹر فاروق سلیم نے کہا کہ میں آپ کی کریکشن کرنا چاہتا ہوں، ہم نے 28 ارب نہیں دینے، ہم نے 41 ارب دینے ہیں. 41 ارب ڈالر ایک سال میں ادائیگیاں کرنی ہیں قرضوں کی مد میں. 41 ارب ڈالر، اور ہماری جیب میں کتنے ہیں؟ 4 ارب ڈالر. تو 4 ارب ڈالر ہم لے کے بیٹھے ہوئے ہیں. اچھا، اب اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہمیں قرضوں کے پاس جا کے چائنا کے پاس جانا پڑے گا کہ مائی باپ مہربانی کریں، جو قرضے ہم نے آپ کے دینے ہیں اس کا شیڈول تبدیل کر دیں اور ذرا اس کی کوئی نئی شیڈول بنا دیں. اب جب تک وہ نہیں ہوگا آپ IMF کے پاس نہیں جا سکتے. IMF کے پاس نہیں جائیں گے تو آپ ڈیفالٹ کرنے کے خطرات ہیں. تو چاروں طرف سے حکومت پھنس گئی ہے. اور اس میں ایک اور باریک نقطہ یہ ہے کہ پاکستان دیکھیں کوئی 4,000 جو ہے وہ ارب اکٹھے کرتا تھا اپنے ٹیکس کی مد میں، پھر وہ 5,000 پہ چلا گیا عمران خان کے دور میں، 5 ساڑھے 5 پر آ گیا. لیکن پھر اس کے بعد اکانومی بیٹھی ہے، پچھلے دنوں میں تو کاروبار پچھلے سال میں تو ہوا ہی نہیں ہے، پھر وہ ٹیکس کلیکشن کم ہو گئی ہے. اب IMF کہتا ہے کہ 9200 ارب کا آپ ٹیکس کلیکشن کا ہدف مقرر کریں، 9,200 ارب کا. تو 9,200 ارب موجودہ سے تقریباً ڈبل ہو جاتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اور میری جیب سے نکالا جائے گا اور اس کے لیے ٹیکسز تقریباً 2 گنے کر دیے جائیں گے. مہنگائی پہلے ہی اتنی ہے کہ ہم جو ہے وہ اپنا نظام نہیں چلا پا رہے، اور جب ٹیکسز ڈبل ہوں گے اور 9,200 ارب کے روپے اکٹھے کرنے پڑیں گے تو پھر ایک مسئلہ ہے.
تو یہ چاروں طرف سے حکومت جو ہے نا وہ پھنس گئی ہے. اب میں نے کچھ دن پہلے کہا تھا نا کہ چلیں ہو گیا, آپ نے کر لیا, عمران خان کو ڈیل کر لیا, گرفتاریاں کر لیں, بندے توڑ لیے, سب کچھ ہو گیا, اب بتاؤ آگے کیا کرنا ہے, اکانومی کیسے چلانی ہے, ملک کیسے چلانا ہے. تو اس وقت تمام ماہرین معاشیات سر جوڑ کے بیٹھے ہیں, پریشان ہیں کہ کیسے اس معاملے کو ڈیل کیا جائے گا. لیکن کوئی پریشان نہیں ہے تو وہ حکومت ہے, اسحاق ڈار ہے. اسحاق ڈار سے کل سوالات کیا, غصے میں آ گئے, باقاعدہ غصے میں آ گئے کہ کیا باتیں کرتے ہیں آپ, اور یہ وہ ناراض ہوتے ہوئے گاڑی میں بیٹھ کے چلے گئے جیسے کوئی شہنشاہ ہند جو ہے وہ ہوتا ہے. اسحاق ڈار صاحب کی یہ جب بھی وہ اقتدار میں آتے ہیں, ان کے پاس اتھارٹی آتی ہے, ان کا مزاج یہی ہو جاتا ہے. تو اللہ بہتر کرے جی. پاکستان کے بارے میں دعا کر سکتے ہیں, حالات تو کوئی نظر نہیں آ رہے کہ ہماری حکومت کے پاس کوئی پلان ہو, کوئی پلان نظر نہیں آتا, کوئی پلان. اور یہ جو IMF کا پروگرام ہے, اس سے ہمارا بجٹ دور دور تک بھی نہیں ہے. اب آپ یہ دے تو رہے ہیں اپنا IMF کا پروگرام, لیکن آپ یاد رکھیے کہ اس IMF کو اپنا بجٹ کا کاپی دے تو رہے ہیں کہ جی یہ ہم نے بجٹ تیار کیا ہے, لیکن اس بجٹ کے اوپر IMF کی کبھی اپروول نہیں آئے گی. یہ بات آپ یاد رکھیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ.